उमर बिन हशाम मुशरकीन मक्का का सरदार था। मुशरकीन के तमाम कबाइल में उसे एहतराम की निगाह से देखा जाता था। उमरू इब्ने हशाम कुरैश में अबू अल हुक्म दानिश का बाप के लक़ब से जाना जाता था, मगर इसी अबू अल हुक्म ने अपनी कोर चश्मी के सबब दरबार रसूल से अबू जहल का लक़ब पाया। अब भी ये आलम है कि अगर किसी शख्स को अबू जहल कहकर पुकारा जाए तो वो मरने मारने पर तुल जाता है, ऐसा गरूर वाला कि मरते मरते भी कह के मरा, मेरा सर गर्दन समेत काटना ताकि दीगर सरों के दरमियान मुमताज रहे। एक दिन अबू जहल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए आप पर मट्टी फेंकी, फिर आपका सर मुबारक जख्मी कर दिया। उस वक्त एक लौंडी ये सारा माजरा देख रही थी। उसी शाम जब आपके अजीज चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि एक बहादुर, जर्री और ताकतवर इंसान थे, शिकार से वापस आए तो उस लौंडी ने यह सारा माजरा उनको बताया। नबी पाक के सर मुबारक के जख्मी होने की खबर सुनकर आप चराग पा हो गए और आप अबू जहल को ढूंढने निकले। वो उस वक्त खाना काबा में मौजूद था। हजरत हमजा ने अपनी कुमान इस जोर से उसके सर पर मारी कि उसका सर फट गया और वो लहूलुहान हो गया। उसके बाद हजरत हमजा आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, भतीजे, मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया है। यह सुनकर नबी अकरम ने फरमाया, चचा जान, मुझे ज्यादा खुशी उस वक्त होगी जब आप ईमान ले आएंगे। ये बात सुनकर हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलमा पढ़कर ईमान ले आए। गौर कीजिए कि हजरत हमजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। अल्लाह के नबी जब भी दुनिया में आए, अहले कुफ्र व बातिल ने उनका न सिर्फ इनकार किया बल्कि उनके रास्ते में हर तरह की रुकावटें खड़ी की। कितने ही अंबियाए कराम को उनकी कौमों ने शहीद कर डाला। हजूर की भी बहुत ज्यादा मुखालिफत की गई। एक सहाबी बयान करते हैं, एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में जलवागर थे और नमाज की अदायगी में मसरूफ थे और नमाज में तवील सजदे फरमा रहे थे। उस वक्त कुफार के कुछ सरकर्दा अफराद भी खतीम में बैठे हुए थे। उनमें अबू जहल, शीबा बिन रबिया, उत्तबा बिन रबिया, उक़बा इब्ने अबी मुईत, उमैया बिन खल्फ और दो मजीद अफराद यानी कुल 7 अफराद शामिल थे। अबू जहल ने कहा, तुम में से कौन ऐसा है जो फलां जगह जाए जहां कुछ कबाइल ने जानवर ज़िबह किए हुए हैं और वो जानवर की ओजड़ी हमारे पास उठा लाए, हम वो ओजड़ी मोहम्मद पर डाल दें। उनमें सबसे बदबख्त और कोर दमाग उक़बा इब्ने अबी मुईत उठा और उसने वो ओजड़ी लाकर पैकरे नज़ाफ़त व लताफ़त हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर डाल दी। आप उस वक्त हालत सजदा में थे। मैं वहां करीब ही खड़ा था। मुझे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। मैं तो उस वक्त अपनी हिफाजत पर भी कादिर नहीं था। मैं किसी को खबर करने के लिए वहां से जाने ही वाला था कि उसी असना में हजरत सैयदा फातिमा बिन्ते रसूल तक ये खबर पहुंच गई। आप दौड़ी हुई आईं और हजूर की पुश्ते मुबारक से ओजड़ी को उतार दिया। फिर कुरैश की जानिब मुतवज्जे होकर उन्हें मुलामत करने लगीं, लेकिन काफिरों ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजियत के बावजूद अपनी आदत मुबारका के मुताबिक सजदा पूरा किया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो 3 मरतबा ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, कुरैश की गिरफ्त फरमा, उत्बा, उक़बा, अबू जहल और शीबा की पकड़ फरमा। इसके बाद आप मस्जिद हराम से बाहर तशरीफ ले गए। रास्ते में आपकी मुलाकात अबू अल बख्तरी से हुई, जिसकी बगल में कूड़ा दबा हुआ था। उसने आपके चेहरे अनवर पर मलाल के आसार देखे तो पूछा, क्या हुआ? आपने फरमाया, मुझे जाने दो। उसने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा जब तक आप मुझे सारी बात नहीं बता देंगे। मुझे महसूस हो रहा है आपको कोई बड़ी तकलीफ पहुंची है। उसके इसरार पर आपने तमाम माजरा कह सुनाया। उसने कहा, आइए मेरे साथ मस्जिद चलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मस्जिद में दाखिल हुए। अबू अल बख्तरी ने अबू जहल के सर पर वो कूड़ा रसीद कर दिया।
اس پر کافروں میں آپس میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ ابو جہل چلایا، او تم لوگوں کا ناس ہو، تمہاری اس آپس کی ہاتھا پائی سے محمد کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارے درمیان مخاصمت پیدا ہو جائے اور وہ اور ان کے ساتھی محفوظ رہیں۔ اللہ رب العزت نے ابو جہل کو غزوہ بدر میں نشان عبرت بنا دیا جب وہ سردار بن کر آیا، جس لشکر میں 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا، جس کا سپاہی سالار عتبہ بن ربیع تھا۔ اس فوج میں 600 افراد زرہ پوش تھے، 100 سواروں کا ایک رسالہ تھا۔ یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے، ہتھیاروں سے لیس گھوڑ سواروں کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی وافر چیزیں ساتھ لی گئیں۔ امرائے قریش میں سے عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش کی محفلیں سجدیں۔ غرض اہل قریش کا یہ لشکر بڑے طمطراق سے مدینے کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے، ان سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جائے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی، اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر اعلیٰ ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو، اور دونوں گروہوں میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا صحرا اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حق پر نہیں ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ وہ سب کفر اور شرک، فسق و فجور میں مبتلا تھے۔ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکے سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستے ہی میں تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو، مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی احنس، بنی عدی بن قاب اور بنی ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینے کے مہاجرین اور انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے۔ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح افواج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا، مدینے کے لوگوں کی جان، مال و اسباب، عزت و آبرو کی حفاظت کرنی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑہ روپے کا مال اور اسباب ہے، جو مدینے کے راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ نے انصار و مہاجرین سے مشورہ پوچھا کہ اس صورتحال میں ہمیں کس طرح نپٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر ہے، اس پر حلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال اور اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا زعم ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی
کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر و شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، کل 70 اونٹ تھے، جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس فوج کی قیادت فرمائی۔ آپ نے اپنے جانثاروں کے ہمراہ رمضان کی 16 تاریخ کو مدینہ منورہ سے بدر کی جانب کوچ فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ دشمن آپ سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس نے جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم تھی۔ جہاں پانی کے کنویں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحالت مجبوری کنووں کے شمال مشرقی سمت میں ایک اونچے ٹیلے پر قیام فرمایا۔ جبازوں نے وہاں ایک جھونپڑی یا سایہ بان بنا دیا تاکہ آپ بحیثیت سپہ سالار وہاں سے میدان جنگ کا مشاہدہ کر سکیں، حالات کا جائزہ لے سکیں اور وقتاً فوقتاً ہدایات جاری کر سکیں۔ سامنے نشیب میں کفران مکہ، مشرکین قریش اور دشمنان اسلام کا پرشکوہ لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ ان کی تعداد، جاہ و حشمت، ساز و سامان دیکھ کر پانی پر دشمنوں کا قبضہ ہے، یہ جان کر کہ زمین ریتلی ہے جس میں پاؤں دھنس دھنس جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن کے پاس سواریاں ہیں اور اپنے پاس سواریاں نہیں، یہ سوچ کر کہ دشمن اسلحے سے لیس ہے اور یہاں تلوار ہے تو ڈھال نہیں، ڈھال ہے تو تلوار نہیں۔ ان عوامل کی وجہ سے مجاہدین کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ جو مدینہ سے نکلتے وقت یہ سوچ رہے تھے انہیں زبردستی موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، اب انہیں اپنی شکست اور موت اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی، لہٰذا ان کی ڈھارس بندھانا ضروری تھا تاکہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت وہ ثابت قدم رہیں، نہ ڈر اور بے خوف ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہنی اور نفسیاتی کیفیت اس طرح تبدیل کی اور ان کی اس طرح اعانت فرمائی کہ اول رات میں بارش ہوئی۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ تمام مجاہدین نہائے ہوئے، جس سے وہ چست چاق و چوبند ہوئے۔ تھکن اور خوف کی وجہ سے ان پر قسل مندی طاری تھی، وہ دھل گئی۔ بارش سے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ پانی کی قلت دور ہوئی۔ مجاہدین نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر بارش کا پانی جمع کیا تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ بارش سے تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے پیروں کے نیچے کی ریت جم گئی، جس سے ریت میں پیر دھنسنے کا خوف ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ بارش سے چوتھا فائدہ یہ ہوا کہ دشمن نشیبی علاقے میں تھا، اس لیے وہاں کی جڑ ہو گئی، جس سے ان کے سواروں اور سپاہیوں کے پاؤں زمین پر جم نہیں پا رہے تھے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوا کہ مجاہدین رات میں بے خوف ہو کر سو گئے اور صبح جب نیند سے بیدار ہوئے تب ان کے قلوب پر سکون طاری تھا۔ بارش نے انہیں قلب کا اطمینان بخشا۔ اس کیفیت کی وجہ سے ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف جاتا رہا۔ اس طرح یہ بارش مسلمانوں اور مومنوں کے لیے باعث رحمت اور کافروں کے لیے باعث زحمت ثابت ہوئی۔ اس طرح جب کفر اور حق کا مقابلہ ہوا تو اللہ رب العزت نے حق کو فتح عطا فرمائی، اور ابو جہل جو سردار بن کر آیا تھا اس کو نہ صرف شکست فاش ہوئی بلکہ جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا، اور بے شک وہ اتنے غرور والا تھا کہ جب اس کا سر کاٹا گیا تو اس نے یہ کہا، میرا سر نیچے سے ہی کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے، اور ابو جہل اس طرح جہنم کا ایندھن بنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غرور سے محفوظ رکھے اور حق کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔